अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आज बात करेंगे कि अच्छा वक्त हो तो हमारे आसपास लोगों की कमी नहीं होती। खुशी का मौका हो या कामयाबी हो या घर में रौनक हो तो हर कोई हमारे करीब नज़र आता है। लेकिन असल पता तब चलता है जब हालात बदलते हैं, मुश्किल वक्त आता है और जब हमें किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। और कभी कभी इंसान के वक्त के साथ लोगों के जो लहजे हैं वो भी बदल जाते हैं। जो कल तक बहुत अपनाइयत से बात कर रहे होते हैं वही आज मसरूफ़ नज़र आने लगते हैं, कॉल का जवाब नहीं देते और आपसे जो है वो फासला इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन शायद यही वक्त हमें रिश्तों को पहचानने का मौका भी देता है, क्योंकि खुशी में जो साथ खड़ा होना है वो बहुत आसान है। लेकिन असल बात तो ये है कि जब ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए तो कौन हमारे साथ खड़ा रहता है, कौन हमारी बात सुनता है और कौन बग़ैर किसी मतलब के हमारा हाथ थाम लेता है। और सिर्फ दूसरों की नहीं, हमें अपने बारे में भी तभी मालूम होता है क्या हम भी किसी के सिर्फ अच्छे वक्त के साथी हैं या किसी की मुश्किल में भी उसका सहारा बन सकते हैं। क्योंकि बुरे वक्त में बदलते हुए जो लहजे हैं वो कभी कभी तकलीफ़ ज़रूर देते हैं, लेकिन ये हमें एक सच भी दिखा देते हैं कि कौन सच में हमारा अपना है और कौन सिर्फ हमारे जो है वो अच्छे वक्त का साथी है। इसलिए मुश्किल वक्त से घबराए नहीं। कभी कभी यही वक्त हमें जो है वो लोगों की असल पहचान और रिश्तों की असल कदर समझा देता है। तो इसी मैसेज के साथ हम आज के शो का आगाज़ करेंगे और आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जाने पर। बात करेंगे कि जो बारिश का खूबसूरत मौसम है वो अपने साथ जिल्द की खारिश, एलर्जी और जो है मुख्तलिफ दानों जैसे मसाइल भी लेकर आता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि बरसात में ज़मीन से कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ और मच्छर भी बड़ी तादाद में निकलते हैं, जो ना सिर्फ बीमारियां फैलाते हैं बल्कि इनके काटने से शदीद जलन और इन्फेक्शन का डर भी होता है। तो आज हम बात करेंगे कि इस मौसम में ये एलर्जीज़ क्यों इतनी आम है, इन कीड़ों को, मक्खियों को और मच्छरों को घर से कैसे भगाया जाए और अगर कोई कीड़ा काट जाए तो फौरी तौर पर घर में क्या किया जा सकता है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हुमैरा नासिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हुमैरा, सबसे पहले तो बताएं कि ये जो मौसम है इसको हम एंजॉय भी बहुत करते हैं। जब बारिश होती है फिर हम मज़े मज़े की चीज़ें भी बना के खाते हैं और फिर बारिश के बाद हफ्स भी बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि चॉइस तो कोई है नहीं बर्दाश्त करने के अलावा। लेकिन ये जो मौसम है ना, ये अपने साथ बड़ी स्किन कंडीशंस लेके आता है। हम देखते हैं हमारी स्किन बहुत रफ़ हो जाती है, डल हो जाती है और इस पर तो हम बात करते रहते हैं। लेकिन मुख्तलिफ एलर्जीज़ हो जाती है, कभी कुछ काट जाता है या इचिंग बहुत ज़्यादा बॉडी पर शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है इस वेदर में? जी बिल्कुल, खूबसूरत मौसम के साथ बहुत से मसाइल डेफिनेटली हैं। इसलिए इस तरह होता है कि जैसे देखिए, ये है सीबम का मौसम, हबस का मौसम। तो अगर हमारी स्किन पे हमें अपने फील हो रहा है, हबस तो हमारी स्किन के ऊपर भी तो सारा कुछ वो सारा इफेक्ट कर रहा है ना। आजकल का जो मौसम है हबस है, हब से क्या होता है, हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं स्किन के। अच्छा, जब हमारे स्किन के पोर्स बंद होंगे तो डेफिनेटली वहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। नॉर्मली सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, पित्त निकल आती है, गर्मी दाने जिसे हम कहते हैं। जितना पसीना आएगा, जितनी जलन गर्मी होगी, आपको चुभन होगी उस जगह पे। अजीब सी ऐसा लगे जैसे किसी ने आपको ना सुई चुभो दी है, इस तरह चुभन फील होती है। वहीं पे आप देखोगे वहाँ पे आपको छोटा सा दाना निकल आता है, क्योंकि जो जैसे जैसे हमारे पोर्स बंद होते हैं हमें पित्त निकलना शुरू होती है, गर्मी दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। इसका बेहतरीन इलाज तो यही है कि आप जब भी नहाओ, या तो नीम के पत्ते पानी में थोड़े से बॉईल करके रख लें, पानी में डालें, उससे नहा लें। अगर वो नहीं है तो सिंपल मीठा सोडा, उससे नहाएं। आजकल आपकी जिस्म की, कपड़ों की सफाई के अलावा आपकी जिस्म की सफाई बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली तो हम एक दिन अगर नहीं नहाए, 2 दिन नहीं नहाए तो चल जाता है, लेकिन आजकल में नहीं ऐसा होता। ठीक है। फिर हमारे लिबास बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। आजकल आप खुद फील करोगे, अगर आपने कोई नया सूट पहन लिया ना, वो आपको इरिटेट करेगा। आप कहोगे मुझे कोई घिसा हुआ, कोई नरम सा मुलायम सबसे पुराना सूट आजकल वो क्यों पहना जाता है? उससे हमें क्या होगा, एक तो गर्मी का एहसास कम होगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा। वही ना, मैं भी ना पुराने कपड़े कुछ रख छोड़ती हूँ कि सिर्फ बरसात में पहनने के लिए। और हम लोग अपनी स्किन की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। एक तो हमने खुद को गर्मी से बचाना है, दूसरा हमने अपनी स्किन की प्रोटेक्शन करनी है। ठीक है, सिंपल ये है कि अपनी बॉडी को कोशिश करें ज़्यादा खुश्क रखें। अगर आप बाहर से आए हैं, बहुत स्वेटी हैं, काइंडली आप नहा लें। बहुत ठंडे पानी से नहीं, नॉर्मल पानी से नहाएं। पानी में या तो नीम की पत्तियां डलवा लें, थोड़ा सा पानी पका लें, उसे डालें, उससे नहाएं।
کیونکہ نیم بھی آپ کی باڈی کو ڈرائی کرتی ہے, خشک کرتی ہے. اور نہیں ہے کچھ تو آپ کیا کر سکتے ہو, اگر پت نکلی بھی ہے, اب بہت زیادہ ہے, بچوں کو جلن بھی ہو رہی ہے, خارش بھی ہو رہی ہے, آپ اس پہ ہمارا جو ہے یہ ملتانی مٹی بیسٹ سورس گلاب کے عرق میں مکس کر لیں, ٹھیک ہے, پوری باڈی پہ لیپ کر دیں اس کا. اوکے, پوری باڈی پہ بھی لگا سکتے ہیں, پوری باڈی پہ لگائیں آپ. آپ کچھ ٹائم کے بعد دیکھو گے آپ کے وہ آپ کو سکون بھی ملے گا, آپ کی ٹھنڈک آنے لگے گی, وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے. میرا بھائی تو بڑے مزے کا کام کیا کرتا تھا, وہ چھوٹا تھا تو اس کو بازو پہ بہت زیادہ نکلتی تھی, اتنی موٹی موٹی اس کی نکلنی. اس نے کیا کرنا, برف کے ساتھ سارا وہ کرنا, پہلے مساج کرنا, اس کو ڈرائی کر کے اوپر سے بیٹنویٹ لگا دینی, بیٹنویٹ کریم. یقین کریں ود ان 5 اور 6 منٹ اس کی وہ ختم ہو جاتی تھی. یعنی اگر آپ کو فوری کرنا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کیڑے نے کاٹا ہے, کیڑا کاٹ گیا, اب کیا کریں, کوئی سمجھ نہیں آ رہا, برف کا مساج کر دیں فوراً سے, کیونکہ برف تو ہر گھر میں موجود ہے نا. بالکل ایسی ہے. اچھا میرا یہ بتائیں کہ جو ہم اس موسم میں اگر ہم نہ ہائیجین کا خیال رکھیں تو اس کی وجہ سے نا اکثر ہمیں الرجیز بہت بری ہو جاتی ہیں, ریشز بہت جلدی ہو جاتے ہیں اس ویدر میں. تو یہ بتائیں کہ ہائیجین کا خیال ہم کیسے رکھ سکتے ہیں, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی سویٹنگ ہی ہوئی ہے نا تو ہم ڈرائی کر کے ایسے ہی سو جاتے ہیں یا ایسے ہی اپنے کام کر لیتے ہیں, تو وہ چیز کتنی نقصان دہ ہے؟ نقصان دہ تو ایسے دیکھیے, جب آپ کا پسینہ آ گیا اور وہ ڈرائی ہو گیا تو آپ کا تو پور بند ہو گئے نا, وہ تو بند ہو گئے. آپ کو پتہ ہے جب ہمارا سالٹی ہوتا ہے پسینہ جو ہے, اگر آپ دیکھو گے پسینہ جہاں سے ڈرائی ہوگا آپ صاف کرو گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ میرے باڈی سے کچھ اترا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کے پورس بند ہو گئے تو ڈیفینیٹلی وہ تو آپ کو افیکٹ کرے گا. تو بہت بہتر ہے کہ آپ رات کو اپنا ڈریس چینج کر کے ہی سوئیں, اپنا شاور لیں اور آرام سے اپنے آپ کو ٹھنڈک بھی محسوس ہوگی, آپ کو گرمی بھی نہیں لگے گی اور آپ مزے سے سوئیں گے بھی. سمپلی آپ کو میں نے بتایا میٹھا سوڈا ڈالیں, کچھ نہیں ہے, سمپل میٹھا سوڈا ڈالیں, ٹھیک ہے, نہائیں, آپ الرجی سے بھی بچیں گے, آپ خارش سے بچیں گے. اور اگر آپ کو ہو گئی ہے خارش, اب اچھا آپ نے ہائیجین کا بھی بات کی, کھانے کا بھی بات کی تھی, تو اس میں آپ کو ایک آج کل آپ دیکھو گے ہمارے گھر میں بھی جو آٹا اور یہ بیسن وغیرہ پڑا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر سسریاں سنڈیاں چھوٹی چھوٹی پیدا ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ سوچیں جو باہر ہمارے اتنے بڑے اسٹاک پڑے ہوئے ہیں, ہم نان کھا رہے ہیں, ہم روٹیاں کھاتے ہیں, ہم لوگ بیکری کھا رہے ہوتے ہیں, آج کل میں کوئی بھی چیز آپ تھوڑا سا زیادہ بھی باہر رکھو گے وہ فوراً سے خراب ہونے لگے گی. رائٹ, ایسے ہے. کوشش کریں کہ آج کل باہر کا کھانا نہ کھائیں. آج کل ہیضے کا بہت زیادہ ایشو بن جاتا ہے. کچھ بھی مٹھائی کھا لیا ہیضہ ہو گیا, اگر آپ نے کوئی برگر کھایا ہے اس سے, کیونکہ آپ اگر نا یہ جو شامی برگر پڑے ہوئے ہوتے ہیں, دوسرے برگر جو آپ ہاں اگر تازہ بنا رہے ہیں تو اٹس اوکے. اگر آپ نے پڑی ہوئی چیز کھائی ہے وہ تو گھنٹے ڈیڑھ میں وہ فوراً اس میں بیکٹیریاز کریٹ ہونے لگتے ہیں. بالکل, اور اس ویدر میں ویسے بھی منع کرتے ہیں کہ زیادہ دیر چیز جو ہے وہ اگر گھر کی بھی ہے تو اس کو باسی کر کے نہ کھائیں, کیونکہ وہ اور ہم دیکھتے ہیں جلدی چیز خراب بھی ہو جاتی ہے. اچھا ایک کالر ہے میرے ساتھ, السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الرجی کا جو بتا رہے ہیں یہ چھوٹی سی جگہ سے جو ہلکے ہلکے دانے سے بنتے ہیں اور اس کے بعد نا یہ پھیلتا جاتا ہے. سائڈوں پہ اس کے نا لاٹھی کی لہر ہوتی ہے جو پہ پھیلتی جاتی ہے, اور یہ 5-6 مہینے سے میں کافی دوائیاں استعمال کر بیٹھا ہوں, بہت زیادہ, کئی ڈاکٹروں کے پاس جا چکا ہوں مگر اس میں فرق نہیں ہے. یہ بند ہوتی ہے, کریمیں وغیرہ لگاؤ تو بند ہو جاتی ہے, مگر یہ بند بھی ایک آدھا دن ہوتی ہے پھر نکل آتی ہے. اچھا آپ نے کیا بتایا, جو یہ دانے بنتے ہیں اس کے ارد گرد وائٹ وہ بن جاتے ہیں یا ریڈ؟ ریڈ. ٹھیک ہے, یہ تو پھر اسکن الرجی ہے پراپر. اسکن الرجی پراپر. دیکھیے آپ نے لگانے سے نہیں, آپ کو کھانے سے زیادہ فرق پڑے گا. ایک تو آپ نیم کا استعمال زیادہ کریں, اپنے ہاتھ دھو رہے ہو کچھ بھی دھو رہے ہو اس کو نیم سے دھوئیں. آپ پانی رکھیں, آپ بوائل کر کے اپنے بوٹل میں کسی نہ کسی چیز پہ ڈال کے رکھیں, کنفرم آپ اس کو دھوئیں. میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ میرے ہاتھوں پہ شدید الرجی ہو گیا تھا, پانی والے دانے نکلتے تھے, خارش, کٹس, بہت برا حال تھا کہ میں کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میرے ہاتھ صاف ہوں گے. سمپلی میں نے نیم کا استعمال کیا, اس کو لگایا. اب آپ کے ساتھ آپ نے اپنے بلڈ کے اندر بھی تو دیکھیے, آپ کا جب تک ہمارے بلڈ میں کوئی پرابلم آتا ہے دین وہ ہماری اسکن پہ اٹریکٹ کرے گا, اس کا ریئیکشن ہماری اسکن پہ آئے گا. تو آپ کیا کریں, اناب اور گلمنڈی
یہ 2 بہترین چیزیں جو ہمارے خون کو صاف کرتی ہیں. آپ کے پاس اگر 11 دانے اناب کے ہیں تو اس میں 7 دانے آپ ڈالیں گل منڈی کے. ٹھیک ہے. سمپلی بہت ایزی مل جاتا ہے, کسی بھی پنسار سے لیں, رات کو بھگوئیں, صبح ہلکا سا اس کو ہاتھ سے مل لیں, سٹین کریں اور پی لیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمارا جو ہمیں فنگل انفیکشن ہو جاتی ہے اس ویدر میں, ناخنوں میں ہو جاتی ہے, پیروں میں ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم اکثر جو ساکس ہیں یا شوز ہیں وہ بہت دیر تک پہنتے ہیں اور پھر دوبارہ ہم نہ ان کو واش کرواتے ہیں. اگر واش نہیں کروا سکتے تو دھوپ ہمارے پاس بیسٹ سورس ہے کہ وہ بیکٹیریا کل کر دیتی ہے, اور اتنی تیز دھوپ نکلتی ہے, ہم وہ بھی دھوپ بھی نہیں لگواتے ان کو, اور ہم ایسے ہی پہن لیتے ہیں, جس کی وجہ سے مختلف چیزیں جو ہیں خراب ہو جاتی ہیں, یا ہمارے ناخن ہیں ان میں فنگل انفیکشن ہو جائے گی. تو یہ تھوڑی سی ایسی عادات بتائیں کہ جو ہم روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ڈینجرس ہے. آپ نے خود ہی بتا دیا, ہم نے بند رکھا. ٹھیک ہے, جب ہم بند رکھیں گے تو پسینہ, سویٹنگ, ایوری تھنگ, رائٹ. اب آپ کا وہ ہو گیا, فنگل ہو گیا. اب آپ کو پتہ ہے میرے پاؤں میں ابھی سمپلی اگر آپ بارش سے آ گئے, بارش کے پانی میں سے بھی آئے ہیں, انگلیوں میں, انگلی کے وہ ہماری ٹوز کے سینٹرز میں آ جاتی ہے نا پرابلم, انفیکشن ہونے لگتا ہے. سمپل وے میں آپ نمک ڈالیں نیم گرم پانی میں, اپنے کچھ ٹائم کے لیے پاؤں بھگو دیں, کچھ بھی نہ کریں, صرف نمک والے پانی میں پاؤں رکھیں اپنے. آپ کے پاؤں میں کوئی بھی انفیکشن نہیں ہوگا, اگر ہو رہا ہے تو وہ بھی بچ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے اگر ہوا ہے تھوڑی سی ساتھ میں ہلدی ڈال دیں, سمپل. ہاں بہت زیادہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ اپنے پاؤں کا ہلکا ہلکا سا مساج بھی کر سکتے ہیں. آپ ان کو ڈرائی کریں, کوئی اچھا سا موئسچرائزر لوشن میں کیا, بلکہ آج کل میں تو لوشن لگانا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ اتنی آپ سویٹنگ اور اتنی وہ اریٹیشن ہے نا, تو اپنے پاؤں کو زیادہ کوشش کریں کہ ڈرائی رکھیں. نیم کا استعمال بار بار کہوں گی کہ آج کل میں نیم بہترین سورس ہے ہمارے لیے, انٹرنلی بھی اور آؤٹر بھی. ہم نیم لگائیں, ہم نیم کھائیں, دونوں ہی چیزیں. ہمارا اگر خون صاف ہے تو ہماری سکن پہ نہیں آئے گا, اس کا ریئیکشن نہیں ہوگا. اگر سکن پہ ریئیکشن ہو گیا ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ اس موسم میں جو اتنا زیادہ مکھیاں آ جاتی ہیں اور مختلف کیڑے آ جاتے ہیں, ایک دفعہ بارش ہوتی ہے اور پھر ایسے ایسے کیڑے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھے ہوتے, اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اتنے نقصانات ہیں. تو بتائیں کہ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں, اور گھر میں ہم کیا ایسی چیزیں لے کے آئیں. ہم, آپ کو پتہ ہوئے گا ہمارے نا کیا کرتے تھے, وہ ہربل اور گوگل, کوئلے تھوڑے سے چولہے پہ رکھیں, وہ تھوڑے سے پکنے لگیں گے, گوگل ہربل ڈالیں اور اپنے پورے گھر میں اس کی دھولی دے دیں. ایک تو کہتے ہیں یہ اس سے آپ کی فضا بھی پاک ہوتی ہے, تمام جو کہتے ہیں نا خلائی مخلوقات ان سے بھی بچتا ہے, کیڑے مکوڑوں سے بھی بچتے ہیں. یہ بہت پیارا ہمارے گھروں کے لیے ایک پوسٹ بن جاتا ہے کہ ہم جیسا روم سپرے کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہترین ہمارے کمروں کے لیے, گھر کے لیے بہترین چیز ہے. اس سے نمی میں کمی آتی ہے. جب اب آپ کی نمی میں کمی آئے گی تو ڈیفینیٹلی کیڑے مکوڑوں سے بھی آپ بچتے ہو. اس کے علاوہ آپ اپنے گھر میں کہیں پہ بھی اپنے رومز میں پیاز کاٹ کے رکھیں ایئر پیوریفیکیشن کے لیے. ٹھیک ہے. جب ہم, کیونکہ پیاز کو کاٹ کے رکھیں گے تو اس سے بھی آپ کے مچھر کیڑوں کا بہت فرق پڑتا ہے. نارملی اور کیا کریں, آپ لیں تھوڑے سے لونگ لیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ لیمو میں ڈال کے رکھ دیں, کہیں پہ بھی رکھیں, آرام رہے گا. نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں, آپ کافور لے کے سرسوں کے تیل میں اس کو ہلکا سا مکس کریں, گرم کر کے مکس کر کے اس کی نا ایک وہ بنا لے, تھوڑا سا کاٹن ڈال کے سے نا, پرانے زمانے میں وہ دیا جلاتے تھے, وہ کافور کا دیا گھر میں جلا لیں. ٹھیک ہے. کافور کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے, اتنی بری نہیں ہوتی. تو اس سے کیا ہوگا, وہ ہلکا ہلکا جلتا بھی رہے گا, مچھر کیڑے مکوڑے سب اس کی خوشبوؤں سے بھاگیں گے. بہت آسان ہے, بہت ایزی ہے, بات ہے جب ہم نے کرنا ہے تو. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ہمارا یہ بتائیں کہ نا اس موسم میں اتنا پانی کھڑا ہوتا ہے ہر جگہ کہ آپ بچ کے نہیں چل سکتے, آپ کو کبھی کبھی کشتی چاہیے ہوتی ہے, اس کے بغیر آپ گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتے. تو یہ بتائیں کہ اکثر جو ہے نا اس پانی میں چلنے کی وجہ سے, یا اگر فوراً آپ واش کر لو نا پھر اتنا کچھ نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا, آپ کے پیر پہ یا ٹانگوں پہ لگ گیا, تو ایک تو وہ ایچنگ بہت زیادہ کرتا ہے اور پھر انفیکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس چیز کے لیے فوراً کیا کرنا چاہیے؟ فوراً نمک والے پانی میں پاؤں رکھ لیں اپنے. ٹھیک ہے. سمپل, کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے. نمک رکھیں, پانی ڈال کے اپنے پاؤں بھگوئیں 10 منٹ کے لیے, 5 منٹ کے, جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے. اچھے سے پاؤں خشک کریں, ڈرائی کر لیں. کوئی آپ کے پاس ٹیلکم پاؤڈر ہے وہ لگا لیں, نہیں ہے صرف آپ کارن فلور لگا لیں, کیونکہ جسٹ آپ نے اپنی اسکن کو ڈرائی کرنا ہے بس.
ٹھیک ہے. اچھا ہمارا یہ بتائیں کہ یہ جو مکھیاں آ جاتی ہیں اس کے لیے آپ کے پاس کوئی اچھا سا ٹوٹکا ہے کہ یہ نہ آئے؟ کیونکہ یہ آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بس پھر صرف مکھیاں ہی مکھیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, اتنی زیادہ آ جاتی ہیں. مکھی آتی ہے خوشبو پہ. اچھا. اپنے گھر کے اندر کچرا کبھی بھی نہ رکھیں, کچن کا اسپیشلی. یہ میرا آزمودہ ہے. یا میٹھے پہ آتی ہے, میٹھے پہ آتی ہیں یا میٹھے وہ آئے گی ہمیشہ اسمیل پہ آئے گی مکھی. گندگی ہوگی ڈیفینیٹلی اس کی اسمیل اٹھ رہی ہے. میرا کچرا ہمیشہ گھر کے باہر ہوتا ہے, اس کو میں گھر کے اندر کچرا جو ہوتا ہے ہمارا وہ کچن کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں گیلا بھی ہے, ویجیٹیبلس بھی ہیں, وہ ٹائم ٹو ٹائم وہاں سے آپ نکالتے رہیں. اور کچن میں ڈسٹ بن کبھی نہ رکھیں. آپ رکھیں ایک ٹیمپرری ایک رکھ لیں چھوٹی, آپ کو پتا ہو کہ بھائی اتنا میں نے ڈالنا ہے, اس کو بند کرنا اور میں نے باہر رکھ دینا. آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کو کچھ بھی اسپرے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور سمپلی میں نے آپ کو کافور کا بتایا تھا, وہ رکھیں. نہیں ہے ڈیٹول لے لیں, ڈیٹول کو سمپلی پانی میں ڈالیں, اس سے موپنگ کر لیا کریں, اس سے صفائی کر لیں. فینائل لے لیں, عام فینائل کی گولیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, میرا ایک کالر ہے, ان کا بھی کوشچن لے لیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے. میں نے پوچھنا کہ سر یہ جو برسات کا موسم آتا ہے نا تو میرے ہاتھوں میں جو ہے سویلنگ آ جاتی ہے بارش کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کی وجہ دانے بن جاتے ہیں, پانی والے دانے بن جاتے ہیں. یہ یعنی ہر موسم میں ایسے ہوتے ہیں برسات کے موسم. ٹھیک ہے, بالکل. میں نے ان کو بتایا کہ اس پہ یقیناً خارش بھی ہوتی ہوگی, جو پانی والا دانہ ہوتا ہے. انہوں نے بتایا خارش کے بعد خارش کے ساتھ ہے. ایک تو یہ کہ جیسے پانی والا دانہ بنے نا, کوشش کریں وہ پانی کو نکال دیں, کیونکہ جب تک وہ پانی اس کے اندر رہے گا وہ آپ کو اریٹیٹ کرتا ہی رہے گا. اچھا, اس کو صاف کریں سمپل. اور آپ کیا کریں, میں نے آپ کو نیم کا بتایا, نیم کا استعمال کریں. نیم سے اپنے ہاتھ دھوئیں, کوشش کریں تھوڑی سی نیم کھا بھی لیا کریں. دیکھیں نیم کی مسواک کتنی فائدہ مند ہے اپنے دانتوں کے لیے, حفاظت کے لیے. اگر ہم اس کو کھا بھی لیتے تو کیا ہماری بلڈ پیوریفیکیشن ہوگی. آپ کو اس کے بعد اناب اور گلمنڈی میں نے بتایا, یہ کچھ دن استعمال کریں, 21 دن 22 دن اس کو استعمال کریں, کیونکہ آپ کا جب بلڈ صاف ہوگا آپ کو یہ الرجی سے بھی آپ بچیں گے. مجھے نا تھوڑی سن الرجی ہے, مجھے نا جب میں دھوپ میری اسکن کو آتی ہے نا تو میرے نا بہت ایچنگ ہوگی, خارش ہوتی تھی مجھے بہت زیادہ. تو میں نے سمپلی یہی اناب اور گلمنڈی کا استعمال کیا. الحمدللہ آئی ایم سیف. ٹھیک ہے حمیرہ. تو آج ہم بات کر رہے تھے کہ جو بارش کا پیارا موسم ہے یہ اپنے ساتھ بہت سے مسئلے لے کے آتا ہے, جیسے ہماری مختلف اسکن الرجیز ہیں وہ ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو گھروں میں کیڑے مکوڑے بہت زیادہ آ جاتے ہیں, مکھیاں بہت زیادہ آ جاتی ہیں. تو اس پر ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود تھی حمیرہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے. ویورز آپ لوگ یہ امیجن کریں کہ رات کے 2 یا 3 بج رہے ہیں, آپ دن بھر کام یا پڑھائی کر کے برے طریقے سے تھک چکے ہیں, جو آپ کا جسم ہے وہ ٹوٹ رہا ہے, آنکھیں دکھ رہی ہے, لیکن جیسے ہی آپ بستر پر لیٹتے ہیں, آپ بیڈ پر جا کے لیٹتے ہیں, آپ کا جو برین ہے وہ ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتا ہے. اچانک آپ کو سالوں پرانی باتیں یاد آنے لگتی ہیں, یا آپ کو وہ فیوچر کی ٹینشن جو آپ کو کبھی بھی نہیں ہوئی وہ رات کو ہوتی ہے. چاہے پورا دن آپ نے صرف انسٹا پہ ریلز دیکھی ہوں بیٹھ کے اور آپ کو تب وہ ٹینشن نہ ہوئی ہو, لیکن رات کو جیسے ہی آپ بیڈ پہ لیٹتے ہیں آپ کو ایک دم سے اپنے فیوچر کی ہر چیز کی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے, بلکہ میڈیکل سائنس میں یہ جو ہماری کنڈیشن ہے, یہ جو ہماری اسٹیٹ ہے, اس کو ایک نام دیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں ٹائرڈ بٹ وائرڈ. یعنی جسمانی طور پر نڈھال مگر ذہنی طور پر شدید ہم ویجیلنٹ ہو جاتے ہیں. تو آج کل کے نوجوانوں کا یہ سب سے بڑا المیہ بن چکا ہے. نیند کی یہ کمی جو ہماری ذہنی صحت ہے اس کو برے طریقے سے متاثر کر رہی ہے. تو آج ہم جانیں گے کہ ٹائرڈ بٹ وائرڈ کی جو کیفیت ہے وہ کیوں ہوتی ہے, اور نیند کی کمی نوجوانوں کی صحت کو کیسے متاثر کر رہی ہے. اس پر بات کریں گے, اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تہمینہ یاسر. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا ڈاکٹر تہمینہ, سب سے پہلے تو بتائیں کہ یہ جو رات کو ہمیں اتنے مزے کے خیال آتے ہیں یا ہمیں نیند نہیں آتی, ہمیں وہ 2-3 سال بلکہ 20 سال پرانی بھی چیزیں ہمیں ایک دم سے یاد آ رہی ہوتی ہیں, میموری ہماری اتنی اچھی ہو جاتی ہے, اور پھر ہمیں بزنس آئیڈیاز بھی آ رہے ہوتے ہیں 2 بجے رات کو کہ بھائی ہم یہ کام سٹارٹ کر لیں گے. مطلب ساری کریٹیوٹی کبھی کبھی رات کو جاگ جاتی ہے, یا ساری ٹینشنیں کبھی کبھی رات کو جاگ جاتی ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ سارا دن ہم روٹین میں بزی ہوتے ہیں, مختلف کام ہوتے ہیں, ذہن مختلف چیزوں پہ لگا ہوتا ہے. جیسے ہی رات ہوتی ہے
ذہن کو یہ انفارمیشن ملتی ہے, یہ میسج ملتا ہے کہ اب تم فارغ ہو گئے ہو باقی چیزوں سے, تو ہمارا ذہن دوسری چیزوں میں ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا اب جو سسٹم ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. جو ہمارا ایکچول سسٹم ہونا چاہیے, جو دنیا جس طرح سے کریٹ ہوئی ہے اس حساب سے, اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. یعنی کہ ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں, رات کو جیسے اندھیرا ہوتا ہے اس کے بعد ہماری روشنیاں جو ہے وہ ہمیں جگائے رکھتی ہیں, ہم ایکٹیو رہتے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری نیند ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور اس طرح کے آئیڈیاز ہمیں پھر آنے تو اسی ٹائم پر ہے جب ہم فارغ ہیں, لیکن فارغ ہونے کا ٹائم اگر رات کے 10 بجے یا 12 بجے یا 2 بجے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم پر ہی ہمیں آئیں گے, اور اس ٹائم پر ہمارا ذہن پھر ایکٹیو ہو جائے گا, اور پھر ہماری پرابلمس بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر تہمینہ, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کو کیونکہ پیس ہوتا ہے تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے رات کو بیٹھ کے تھوڑی دیر مطلب خود کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے میں. ویسے تو میں ارلی رائزر ہوں اور مجھے نہیں پسند لیٹ نائٹ جاگنا, بڑی مطلب میری جان جاتی ہے سوچ کے بھی کہ مجھے 12 بجے تک جاگنا ہے, 1 بجے تک جاگنا ہے, تو 3-4 بجے تو دور کی بات ہے. لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جیسے سردیوں کی کبھی رات ہو تو آپ 1 بجے تک جاگ رہے ہو, 12 بجے تک جاگ رہے ہو, تو میں نے خود بھی فیل کیا کہ وہ بڑی آپ کو ایک سکون اور پیس سا فیل ہوتا ہے, اور آپ بالکل ریلیکس ہوتے ہو, اور آپ کی جو ایک دم سے وہ ایکٹیویٹی لیول ہے یا وہ انرجی ہے وہ بھی رائز ہو جاتی ہے. تو رات کی لیکن نیند تو بہت ضروری ہے, تو پھر رات کو یہ جو ہمیں کبھی کبھی اتنا پیس فیل ہوتا ہے یا سکون فیل ہوتا ہے, پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے بھی ہمارا ذہن جو ہے نا, ہم نے اس کو آہستہ آہستہ ٹرین کیا نا اس طرح, یعنی سارے دن میں ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت بزی ہیں, ہم بہت مصروف ہیں, ہمیں یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. اسٹریس بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے, جب کارٹیزول بڑا ہوتا ہے, اسٹریس بڑا ہوتا ہے, تو ہم ہر وقت آن ایج ہوتے ہیں, ہر وقت ہمیں ہوتا ہے کہ ابھی بھی کچھ کرنے والا ہے چاہے کچھ نہ بھی ہو. تو رات کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت میں ہمارا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ اب سب کام ہو گئے ہیں. تو اس وقت پہ کچھ لوگ جو کہ کریٹو مائنڈڈ ہوتے ہیں ان کو پھر فری ٹائم ملتا ہے, وہ کہتے ہیں اب ہمیں فری ٹائم مل رہا ہے, اب ہم نے اس کے اوپر سوچنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا, ہر ایک نے اپنا نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ میرا سب سے زیادہ پروڈکٹیو ٹائم کون سا ہے دن کا. کچھ لوگوں کا پروڈکٹیو ٹائم جو ہے وہ رات کا وقت ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ رات کو 4 بجے یا 12 بجے یا 2 بجے کا وقت. ہاں, مغرب کے بعد کا یا رات کو 8 سے 10 کا وقت, اس وقت پہ کئی لوگ جو ہیں وہ پروڈکٹیو زیادہ ہو جاتے ہیں. اور اس میں ایک اور وجہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے کاموں سے فارغ ہو کے سب اپنے اپنی کمروں میں چلے جاتے ہیں, تو اس وجہ سے سکون بھی ہوتا ہے, خاموشی بھی ہوتی ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہے کتنی نوائز ہے, ہم ہر وقت کبھی پروگرامز ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کبھی موبائل یوز کر رہے ہیں, ہر وقت لگے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر رات کو سونے کا ٹائم ہوتا ہے, اور اوبیسلی جو رات کی نیند ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ہماری باڈی کے لیے بھی, چاہے ہمارا مائنڈ ہو, ہماری گٹ ہیلتھ ہو, ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم ہو, اور ہماری ہارمونل ہیلتھ ہو, ہر چیز کے لیے رات کی نیند بہت زیادہ ضروری ہے. تو تھوڑا سا بتائیں کہ رات کو اگر ہم کبھی کبھی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ہم وہ ایک ڈیپ سلیپ میں نہیں جا پاتے, ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہماری آنکھیں تو بند ہیں لیکن ہمارا مائنڈ کانسٹنٹلی جو ہے وہ بہت سپیڈ سے چل رہا ہے یا چیزیں سوچ رہا ہے, تو اس کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو رات کی اس کنڈیشن کے لیے دن کو کیسے آپ گزارتے ہیں یہ بڑا اہم ہے. اس لیے کہ اگر دن میں آپ سٹریس لے رہے ہیں, ٹینشن لے رہے ہیں, ایکسیسو تھنکنگ چل رہی ہے, ہر وقت آپ کے اندر فیئرز ہیں یا کوئی گلٹس ہیں یا کوئی ڈیلی روٹین کی ٹینشنز ہیں, تو یہ سارا کچھ جو ہے آپ کے ذہن کو بہت زیادہ ایکٹیو کر رہا ہے اور سٹریس کا لیول بھی بڑھ رہا ہے. جتنا سٹریس کا لیول بڑھے گا, جتنی ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی, اور وہ بھی سٹریس والی ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی, انگزائٹی والی زیادہ ہوگی, ڈپریشن والی زیادہ ہوگی, تو اتنا ہی جیسے جیسے نیند کا ٹائم آ رہا ہوتا ہے, مغرب آ رہی ہوتی ہے, اندھیرا آ رہا ہوتا ہے, اس وقت پہ کارٹیزول کے لیول نے لو ہونا ہے تاکہ آپ کو نیند آئے, لیکن وہ آہستہ آہستہ لو ہو رہا ہوتا ہے اور زیادہ لو نہیں ہوتا. اسی وجہ سے جو میلاٹونن ہے ہمارا, جو کہ نیند کا ہارمون ہے, وہ اپ نہیں ہوتا, یعنی اس میں بہتری نہیں آتی. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے رات کو بھی ایکٹیو رہتا ہے کہ اس کو اتنا میلاٹونن نہیں ملا, اتنا سکون نہیں ملا, اتنا ذہن ریلیکس نہیں ہوا کہ وہ پرسکون نیند سو سکے. تو دن میں اگر آپ اپنے آپ کو پورا مینیج کرتے ہیں, اپنی روٹین کو مینیج کرتے ہیں, اپنے آپ کو ریلیکسیشن دیتے ہیں, پازیٹیوٹی دیتے ہیں, سٹریس کو مینیج کرنے کی ٹیکنیک سیکھتے ہیں,
تو رات کی آپ کی نیند جو ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹیکنیک جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دن میں آپ ہر کام کرنا ہے, ضروری ہے, بہت مشکل ہے, لیکن میں اکثر اپنے کلائنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ دن میں آپ اگر 10-10 منٹ کے بھی تھوڑے سے پاکٹس ایسے نکال لیں ٹائم کے, جس میں کہ آپ اپنے آپ کو ریلیکسیشن دے رہے ہیں, اپنے آپ کو پازیٹیوٹی دے رہے ہیں, اپنے آپ کو وہ انرجی دے رہے ہیں جس سے کہ آپ کی باڈی نے اور مائنڈ نے چلنا ہے. جیسے ہے نا کہ پانی پینا ہوتا ہے, پانی جب تک آپ پیتے رہیں گے تو آپ کی باڈی میں پانی کی جو وجہ سے جو ملتا ہے, آکسیجن ملتی ہے اور دوسرے آپ کو الیکٹرولائٹس ملتے ہیں, سارا کچھ ملتا ہے, وہ سب ملتا رہے گا اور آپ کی باڈی انرجائز رہے گی. مائنڈ کو اس طرح سے کیا ضروری ہے؟ مائنڈ کے لیے پازیٹیو تھنکنگ ضروری ہے, مائنڈ کے لیے ریلیکس ہونا ضروری ہے, مائنڈ کے لیے یہ ضروری ہے کہ مائنڈ کو پتہ ہو کہ آئی ایم سیف. جب ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوتے ہیں تو ہمارا مائنڈ ان سیف فیل کرتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ, ہر وقت ہائپر ایکٹیو. ہمارا ایمیگڈلا بہت ایکٹیو ہوتا ہے, اس کے اندر ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. سارا دن آپ کی ٹینشنز ہوں گی, فیئرز ہوں گے, تو رات کو آپ کو پرسکون نیند نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر تمینہ, کچھ ایسی ٹپس اینڈ ٹرکس بتائیں جس کی وجہ سے جو ہمارا نروس سسٹم ہے ہم اس کو کام کر سکیں, کیونکہ جیسے آپ نے بات کیا نا, ہم اکثر ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں, جو کہ اچھی بھی چیز نہیں ہوتی, اور ہمارا جو کورٹیسول لیول ہے بہت ہائی ہو جاتا ہے. تو جو آپ کا نروس سسٹم ہے وہ کام رہنا بہت ضروری ہے. تو کبھی کبھی ہم جتنا بھی ٹرائی کریں ہم سے نہیں ہو پاتا, ہماری روٹین ایسی ہوتی ہے, تو ہم اپنے نروس سسٹم کو کیسے کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب ایسی صورتحال ہوتی ہے نا کہ ہم جتنا بھی کریں وہ کام نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہے وہ اس لیول پہ آ گیا ہے ہمارا سٹریس کہ جس لیول پہ آپ کی جو بیسک ٹیکنیکس ہیں وہ کام نہیں کریں گی. اس کے لیے ایک تو ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں پریونٹیو میئرز ہونی چاہیے. ہم اپنے بچوں کو, بڑوں کو, ہر ایک کو ہم سکھائیں کہ کس طرح سے آپ نے دن کو ڈیوائیڈ کرنا ہے, پازیٹیو ایکٹیویٹیز, اور ٹھیک ہے آپ نے کام بھی کرنے, اسٹریسفل سچویشنز کو بھی فیس کرنا ہے, بٹ پازیٹیو ایکٹیویٹیز شوڈ بی ایڈیڈ. اس وقت میں پازیٹیو ایکٹیویٹی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم می ٹائم کر لیں, موبائل پہ اسکرولنگ کر لیں, کوئی پروگرامز دیکھ لیں, ایکٹیویٹی کر لیں, دیکھ لیں لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے دنیا میں. دس از ناٹ پازیٹیو ایکٹیویٹی, یہ تو ایک اور اسٹریسر ہے جو کہ ہماری لائف کو تباہ کر رہا ہے. تو اگر ہم ایک تو موبائل کے یوزیج کو مینیج کریں, اس میں اسکرولنگ, ڈوم اسکرولنگ بہت زیادہ نیند کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہے, اس کو ہم نے دن میں بھی کم سے کم کرنا ہے اور رات کو تو بالکل نہیں کرنا ہے. یعنی کہ سونے سے کوئی 4 گھنٹے پہلے تک, 3 گھنٹے پہلے تک ڈوم اسکرولنگ بالکل بند ہو جانی چاہیے, اور دن میں بھی بند ہو جائے تو بہترین ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے اگر تھوڑی تھوڑی پاکٹس نکال لی ہیں ٹائم کی, ریلیکسیشن کی, وہ فائدہ دے گا. تیسرا یہ کہ اپنے آپ کو کیا دینا ہے اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کا خیال, دوسروں کی کیئر, دوسروں کی پرواہ میں لگے رہتے ہیں کہ سب خوش رہیں, سب اچھے رہیں, کام بھی بہترین ہو جائے, میرے باس بھی خوش ہو جائے, میرے ماں باپ بھی خوش ہو جائیں, لیکن اپنے اوپر فوکس نہیں کرتے. اپنے سیلف کو گروم کرنا ہے, اپنے آپ کو بہترین زندگی دینی ہے. اس پر اگر روز آپ تھوڑا تھوڑا ٹائم لگائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں آپ اس کو بھی نرش کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے, اس لیے کہ آپ کا جسم اور آپ کا دماغ ہی ہے جس کے ساتھ آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے. تو میرے کئی کلائنٹس ایسے آتے ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ جی ان کی نیند بالکل اڑ گئی ہے اس وقت پہ. وہ یعنی کوئی کئی دفعہ میڈیسنز کے ساتھ اور کئی دفعہ انجیکشنز کے ساتھ ان کی نیند جو ہے نا وہ تھوڑا بہت 2-3 گھنٹے کی لے رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس وقت پہ انہیں سب کچھ ختم کر کے ڈیٹاکس کرنا ہے اپنے آپ کو ریلیکسیشن اتنی دینی ہے, ذہن کو اتنا ریلیکس کرنا ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ ہاں سب کچھ سیف ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, اب میں سو سکتی ہوں. اس لیے اس کے لیے میلاٹونن کو ہم نے بہتر کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے میلاٹونن کے سپلیمنٹس بھی ہوتے ہیں, وہ بھی یوز کیے جا سکتے ہیں. بٹ ہیلدی چیزیں جو ہیں کہ آپ اپنی غذا کا خیال رکھیں, آپ اپنی ایکٹیویٹیز, فزیکل ایکٹیویٹیز کا خیال رکھیں, دن میں آپ کتنا زیادہ ایگزرٹ کریں اور کتنا اپنے آپ کو ریلیکسیشن دے رہے ہیں, اس پر فوکس کریں تو آپ کی نیند کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوتی. اور جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ آپ ارلی رائزر ہو, تو بیسکلی یہ آپ کا ذہن ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ہاں مجھے اپنی نیند کی پرواہ کرنی ہے. اور میں نیند کی پرواہ کیسے کر سکتی ہوں؟ میں رات کو سوؤں.
اور پھر سونے کے لیے وہ جو ایک اور کام جو میرے کلائنٹس بھی اکثر کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی, میں سو جاؤں, میں کروٹیں بدل رہی, یہ بدلی کروٹ, یہ بدلی کروٹ, مجھے نیند نہیں آ رہی, مجھے نیند نہیں آ رہی. اس سے ہم سٹریس اور بڑھا رہے ہیں, اور سٹریس اور بڑھ رہا ہے, کارٹیزول لیول نیچے نہیں ہو رہا ہے, نیچے نہیں ہو رہا تو میلاٹونن نہیں بڑھے گا. اپنے آپ کو نیند لانے کے لیے زور آزمائی نہیں کرنی ہے, بلکہ ریسٹ دینا ہے, ریلیکسیشن دینی ہے. ہم کہتے ہیں آپ گائیڈڈ امیجری کر لیں, یعنی آپ کوئی خوبصورت سی سینری کو امیجن کریں, کوئی اپنے لیے رات کے ریچولز بنائیں. وہ ڈے ٹائم وہ میک اپ کے تو ریچولز ہوتے ہیں, ڈے ٹائم کا ریچول مارننگ اور ایوننگ. جو ہے کچھ ایسی بیڈ پوزز یا ایکسرسائز آپ کہہ سکتے ہیں, یا بیڈ یوگا کہہ سکتے ہیں, آئی ڈونٹ نو اف اٹ از اے رائٹ ورڈ اور ناٹ, کہ وہ جب آپ کر لیں ایک تو آپ کا خود فیل ہوتا ہے کہ وہ جو پورے دن کا ایک سٹریس تھا وہ آہستہ آہستہ آپ کی باڈی سے نکل رہا ہے, اور آپ کو نیند بھی آ رہی ہے, بیکاز ایسا ہوتا ہے اصل میں اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں. بالکل, اس میں ایک ہیڈ ٹو ٹو ریلیکسیشن بہت ہی خوبصورت ہے. یعنی کہ آپ نے صرف اپنے آپ کو امیجن کرنا ہے آنکھیں بند کر کے کہ میں اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک آہستہ آہستہ ریلیکس کرتی چلی جا رہی ہوں, اور میری باڈی ریلیکس ہو کے بیڈ کے ساتھ جو ٹچ ہے نا اس کو فیل کرنا شروع ہو گئی ہے, اور میری باڈی بالکل ریلیکس ہو گئی ہے, اور اب میں اپنی باڈی کو ریلیکسڈ اور بیڈ کے ساتھ ٹچ کو فیل کر رہی ہوں. اور آپ سونے کی کوشش کریں, کوشش مینس سونے کی تیاری کریں, تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی نیند تب بہترین ہوگی جب ذہن کے مسلز ریلیکس ہوں گے اور باڈی کے مسلز ریلیکس ہوں گے. ذہن کے کیسے ریلیکس ہوں گے کہ آئی ایم ریلیکسڈ, آئی ایم پازیٹیو, آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ پازیٹیو, اور باڈی کے جب آپ ان کو ریلیکسیشن فیل کرائیں گے.